अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मेरा दिल चाहा कि अल्लाह की रहमत के हवाले से कोई क्लिप आपके साथ शेयर किया जाए, और जब मैंने किया और बहुत से ऐसे लोगों के साथ भी किया कि जिनके साथ आम तौर पे हम नहीं शेयर करते, बस अंदर से एक आवाज़ आई कि मैक्सिमम बहुत से लोगों तक अल्लाह की रहमत की बात पहुंचाई जाए। तो मुझे एक फ़ीडबैक आया, एक कॉल आई। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता चला कि मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन जुमलों की, अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली की, जो इस वीडियो क्लिप की सूरत में मुझे मिली। और फिर बस वही, हर इंसान के अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं और बहुत सी ऐसी हमारी कोताहियाँ कि जिनके बारे में शायद हमें ही इल्म होता है। तो फिर बस कोई गुफ्तगू चल रही थी कि अल्लाह कैसे कैसे हमारे पर्दे रखता है और लोग कैसे कैसे हमारे बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें अच्छा समझते हैं। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। तो वो साहब कहने लगे मुझे कि एक बुज़ुर्ग थे, तो वो मुझे हमेशा ये दुआ दिया करते थे कि अल्लाह पर्दे रखी, पंजाबी में कहते थे कि अल्लाह पर्दे रखी। तो कहते हैं कि मुझे अब समझ आई कि ये कितनी बड़ी दुआ है कि अल्लाह पर्दे रखी। आप कभी अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कोई पल ऐसा आया हो कि आपको लगे आपकी ज़िंदगी की किताब खोल के आपके सामने रख दी गई है, एक एक चीज़ आपको याद आना शुरू हो जाए, अपना एक एक गुनाह, एक एक गलती, और आपको उसमें से ऐसे गुजारा जाए और आपको ऐसे वो छोटी बड़ी गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह ऐसे याद दिलाए जाएं कि देखो, ये भी तुमने गलती की, ये भी गुनाह तुमने किया, लेकिन मैंने उस पे पर्दे डाल दिए, लोगों से छुपाए रखा तुम्हारे इन गुनाहों को। मैं चाहता तो तुम्हारी पकड़ कर लेता। इंसान को ऐसे गुजारा जाता है, अपनी ही किताब इस तरह से पढ़वाई जाती है कि इंसान कांप उठता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे लगता है वो कटहरे में खड़ा है। और ख़ास तौर पे जब हम अपने आसपास में किसी ऐसे शख्स को देखते हैं कि जिसकी कहीं पकड़ हो गई है, तो ऐसे में इंसान को लगता है कि मैं भी कोई इतना ज़्यादा पारसा तो नहीं हूँ। फिर उसको अपनी किताब नज़र आती है, वो किताब का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ पढ़ता है। ये अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा इंतज़ाम होता है। आपने शायद कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया हो इस चीज़ को। बाज़ औक़ात तो जो इल्म वाले हैं, मार्फत वाले हैं, वो बताते हैं कि कुछ लोगों को तो गुज़ार दिया जाता है इसमें, ख़्वाब में, उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा इम्तिहान आने वाला होता है और अल्लाह की करम नवाज़ी उन पे कुछ यूँ होती है कि हकीकत की बजाय उन्हें ख़्वाब में उस आज़माइश में से गुज़ार दिया जाता है। और आपने देखा कि ख़्वाब में भी बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मराहिल आते हैं, ऐसे फ़ेज़ेज़ आते हैं कि हमें लग रहा होता है कि यही हकीकत है। ख़्वाब में तो हमें यही लग रहा होता है और हमें उस चीज़ की तकलीफ़ भी उसी तरह से महसूस हो रही होती है। और सुबह जब हमारी आँख खुलती है तो हम कहते हैं, अल्लाह थैंक यू वेरी मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ख़्वाब था और ख़्वाब ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे एक ख़ातून ने मुझे बताया, कुछ लोगों के साथ हकीकत में ऐसा होता है। अच्छा, कुछ लोगों को उसमें से फ़िज़िकली गुज़ारा जाता है कि बाकायदा एक प्रोसेस में से वो लोग गुज़रते हैं, और कुछ लोगों पे अल्लाह की करम नवाज़ी ऐसी होती है कि उनके अंदर एहसास इतना तवाना कर दिया जाता है कि वो फ़िज़िकली तो उसमें से नहीं गुज़रते, लेकिन ज़हनी तौर पे उन्हें गुज़ारा जाता है जैसे उन पे ये सारी सिचुएशन बीत रही है, जब वो किसी और को आज़माइश में फँसा हुआ देखते हैं। ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि ज़हनी तौर पे आप उस तकलीफ़ में से वैसे ही गुज़रें जैसे कोई और हकीकत में गुज़र रहा है?
اور انسان کو اپنے سارے اعمال نظر آنا شروع ہو جائیں. انسان نے اپنی جو کتاب ساری لکھی شعور سنبھالنے سے اب تک، وہ ساری یوں سامنے آ جائے کہ انسان اسے واضح طور پہ پڑھ سکے. جیسے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ایسے ہی کسی اللہ والے کی محفل میں وہ تھیں، اور جب وہ دعا کروا رہے تھے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ سارے میری زندگی کے لمحے جہاں جہاں میری کوتاہیاں تھیں وہ ایسے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور مجھے لگا وہ کئی سالوں کی بات نہیں، وہ ابھی میرے سامنے سارا کچھ ہوا ہے، ابھی ابھی کی بات ہے. اتنے تازہ ہو کے میرے سامنے آئے، اور ان کی تکلیف، ان کی شدت اور ان پہ پشیمانی مجھے اسی طرح سے محسوس ہوئی. تو مجھے یہ لگا کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ کبھی انسان کو خواب میں اس میں سے گزار دیا جاتا ہے، کبھی ذہنی طور پہ، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسی پکڑ ہو کہ انسان فزیکلی اس چیز میں سے گزرے. اس لیے کہ انسان ٹوٹ کے اللہ سے جڑ جائے، اور وہ پھر کیسے گڑ گڑاتا ہے اللہ کے حضور، اس کا رواں رواں اللہ بھرم رکھنا، اللہ لاج رکھنا، اللہ پکڑ نہ کرنا. اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے دعا یاد آتی ہے. دعائیں مغنی مجھے بہت پسند ہے، کتنی عاجزی ہے نا اس میں. تو وہ اس میں فرمایا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو مجھے عذاب دینا چاہے تو میں اس کا اہل ہوں، اور اگر تو رحمت فرما دے، مجھ پہ رحم کر دے، تو اس کا اہل ہے. تو پھر انسان اللہ کو پکارتا ہے جب وہ اپنے سامنے اپنی کتاب لکھی ہوئی دیکھتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیسی کیسی غلطیاں کی، کیسی کیسی کوتاہیاں کی، لیکن اللہ نے کیسے کیسے مجھے پھر بھی نوازا، مہربانیاں کی، میرے پردے رکھے، میری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کیا، مجھے لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بنایا، بلکہ لوگ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. اور مجھے امام جوزی یاد آ گئے ہیں، جب وہ لوگوں میں خطاب فرمایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر تم لوگ جنت میں جاؤ اور مجھے وہاں نہ پاؤ تو اللہ کے سامنے میرا ذکر کرنا اور کہنا کہ ایک شخص تھا جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو پھر جب پتہ چلتا ہے تو وہ پھر ایسا ہی سوچتا ہے کہ یہ سب لوگ جن سے میں بات کر رہا ہوں ایک دوسرے مقام سے، تو نہ جانے یہ مجھ سے کتنی زیادہ سبقت لے جانے والے ہوں، یہ کہیں پہنچ جائیں اور شاید میں کہیں بھی نہ پہنچ پاؤں. تو یہ احساس انسان کو پھر رلاتا ہے، انسان کو اپنی حقیقت سے روشناس کراتا ہے کہ میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، اور اگر میری زندگی میں کچھ بھی اچھا ہے تو صرف اللہ کی کرم نوازی کی وجہ سے. اگر لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، مجھے اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ صرف اللہ کا کرم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پردے ڈال رکھے ہیں. اور مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، آپ نے بھی وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا تذکرہ فرما رہے تھے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے. مطلب اس طرح کی مسکراہٹ تھی، اتنی خوشی والی کہ اللہ اس بندے کے جب حساب کتاب لے رہا ہوگا تو اس شخص کو، اب یہ حساب کتاب لینے کا بھی اپنا ہی معاملہ ہے، obviously ہم اس کو اپنے علم کے مطابق سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں تو انسان خود ہی اپنی کتاب دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے خود ہی اپنے اعمال پیش ہو رہے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، اور اسے نظر آ رہی ہیں اچھا یہ بھی گناہ کیا تھا، ابھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. اور وہ بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، تو ابھی تو بڑے گناہ بھی رہتے ہیں، تو کہیں میری ان پہ پکڑ نہ ہو جائے.
اور جب اس کی ساری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا، گناہوں کا شمار ہو جائے گا اور انسان ڈر رہا ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کہ ہر گناہ کے بدلے اس کو نیکیاں عطا کر دی جائیں۔ تو اب وہی شخص جو ڈر رہا تھا کہ میرے تو ابھی بڑے گناہ بھی رہتے ہیں، تو وہ اتنا سرپرائز ہو جاتا ہے، وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا گناہوں کے بدلے میں میرا رب مجھے نیکیاں عطا کر رہا ہے، تو وہ خود کہنے لگتا ہے کہ اللہ میرے تو اور بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ کیا وہ بڑی بڑی نیکیاں لینا چاہتا ہے ان کے عوض؟ تو آپ کو کبھی لگا کہ ایسے ہی کوئی لمحات ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمارے سامنے ہماری کتاب کر دیتے ہیں اور ہمیں چھوٹی چھوٹی اپنی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی یاد آنے لگتے ہیں؟ اور پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگی حدیث کہ جس میں اللہ کی سرگوشی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ آپ نے اس سرگوشی کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے کہ جو سرگوشی اللہ قیامت کے روز مومن کے ساتھ کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ مومن کو اپنے بہت قریب کر لے گا اور پھر اس سے سرگوشی کرے گا اور کہے گا تجھے یاد ہے تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ اس شخص کو وہ سب یاد آتا چلا جائے گا اور اندر سے وہ ڈر رہا ہوگا، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوگی کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اور جب اس کو سارے اس کے گناہ یاد دلائے جائیں گے تو اس کے بعد اسے اللہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تجھے سزا دوں اور اب تیری پردہ پوشی نہ کروں؟ اللہ اس کی جو کتاب ہے، نیکیوں والی کتاب، اسے وہ دے دے گا اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے۔ تو یہ کیا ہے؟ مجھے اسے جو سمجھ آئی کہ وہ جو ریئلائزیشن ہے جب انسان کو وہ ہو جاتی ہے اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، تو وہ جو پھر اللہ کو تڑپ کے پکارتا ہے، معافی مانگتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو بس اس کے بعد تو پھر جب معافی مل جاتی ہے، جب بخشش کر دی جاتی ہے، تو پھر پیچھے نیکیاں ہی رہ جاتی ہیں، پھر نیکیاں ہی کتاب میں رہ جاتی ہیں، پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ اللہ نے ہمارے کیسے کیسے پردے رکھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے بھرم رکھے ہوئے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی کہیں کبھی پھر پکڑ ہو گئی اور ان کی زندگی بہت تلخ ہو گئی، پھر انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور اللہ کی مہربانیاں بھی اپنے اوپر یاد آتی ہیں، پھر وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ مجھے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان نہ کرنا، بس مجھے دوسروں کے لیے باعث رشک بنائے رکھنا، ہمیشہ اپنے سے جوڑے رکھنا، معاف کرتے رہنا۔ پھر اس انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی دوسروں کو معاف کرتا رہوں۔ اللہ نے مجھے کتنا اسپیس دیا ہے، کتنا مارجن دیا ہے۔ جیسے آج ہی میری ایک کولیگ ہیں تو بات کرنے لگی کہ مجھے اپنی میڈ پہ جب بہت غصہ آتا ہے، میں سوچتی ہوں کہ اسے ڈانٹنے سے پہلے کہ یہ کتنی نافرمان ہے۔ کہتی میں ڈانٹتے ڈانٹتے رک جاتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ میں بھی تو اللہ کی اس طرح سے بات نہیں مانتی جس طرح سے ماننی چاہیے۔ کہاں کہاں پتہ نہیں کیسی کیسی غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ انسان ایسا سوچے کہ ہم دوسروں کو یہ سوچ کے مارجن دینا شروع کر دیں، معاف کرنا شروع کر دیں کہ اللہ نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے
ہمیں درگزر کرتا رہتا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنی کی جانے والی زیادتیوں کا بھی احساس نہیں ہوتا، ہم پتہ نہیں کیسے کیسے بے احتیاط جملے دوسروں سے کہہ دیتے ہیں، اور دوسروں کے دل پتہ نہیں کیسے کیسے ٹوٹتے ہوں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ ہماری پکڑ نہیں فرماتا۔ اور جب انسان کو پھر ریئلائزیشن کروائی جاتی ہے، پھر انسان ہر دم اللہ سے کہتا رہتا ہے کہ اللہ جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں، گناہ، کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو گئے، اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ اگر تو نے ہماری پکڑ فرما لی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور کتاب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو وہ جو اپنی ہی کتاب ہے سامنے کیوں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا ہے ایسا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 14 میں اللہ نے فرمایا، لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری زندگی میں بار بار ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کتاب ہمیں تھما دی گئی ہے کہ لے پڑھ اپنی کتاب، کیا لکھا ہے تو نے اس میں، اور لے خود آج اپنا حساب۔ انسان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو بس انسان کے پاس اللہ سے رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ کریم اگر ہمیں ذہنی، فکری، نفسیاتی طور پہ یہ خواب میں ہی بس اس میں سے گزار دے، اور حقیقت میں ہمیں ان ساری آزمائشوں سے، ان سارے امتحانوں سے بچا لے، اور وہ ایسی کرم نوازیاں ہم پہ کر رہا ہے، ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، اور اس کی رحمت سے یہی گمان ہے کہ بس وہ ہمیشہ کرم نوازی ہی کرتا رہے گا۔ وہ جو دعا دی تھی نا کسی بزرگ نے کہ اللہ پردے رکھی، اللہ ہم سب کے پردے رکھے ہمیشہ، اور ہمیں معاف کر دے جو بھی جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے۔ تو جناب بس ایسے ہی ایک احساس تھا جو جی چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور دل چاہا آپ سے پوچھوں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بھی اپنی زندگی کی کتاب اسی طرح سے تھما دی گئی، آپ کو ایسا لگا ہو اور آپ سے کہا گیا ہو پڑھو اور محسوس کرو کہ اللہ نے تمہاری کس قدر پردہ پوشی کر رکھی ہے، اور یوں ریئلائزیشن کروا کے اللہ نے آپ کو کھینچ کے اپنے سے قریب کر لیا ہو؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ کیسا احساس ہے؟ یوم القیامہ شاید اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان اسی زندگی میں کہیں نہ کہیں اپنے ہی حساب کتاب کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی کٹہرے میں اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اپنی ہی کتاب اسے تھما دی جاتی ہے کہ پڑھو اور آج اپنا حساب خود ہی کر لو۔